बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज मेरे साथ सहाफ़ी असदुल्ला खान मौजूद हैं, जिनकी अभी खबर ने पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मचाई, बल्कि दुनिया में। ये 908 दिन से खान जो जेल में है और 3 महीनों से तकरीबन कैद तन्हाई में, अचानक जो रात गए अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल लाया गया। इमरान खान की आँख की सर्जरी, ऑपरेशन, इंजेक्शन, 20 मिनट, 3 घंटे, गैर मामूली हालात में जो शिफ्ट किया गया। इस खबर के आने के बाद जो हलचल मची, इंटरनेशनल सतह समेत पूरी दुनिया में मीडिया ने इस खबर को उठाया। तहरीक इंसाफ की आदत, इमरान खान की बहनें, अवाम में तशवीश, गम, गुस्सा, रंज शुरू हुआ। अडयाला जेल के बाहर धरना भी रात आपने देखा, जो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में ख़त्म भी हुआ। थोड़े से लोगों को जाना हुआ, लेकिन इस खबर के बाद बहुत से सवालात भी पैदा हुए। असदुल्ला खान एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, माशाल्लाह बड़े बेहतरीन सहाफ़ी हैं, लेकिन इस खबर के बाद बहुत से ऐसे सवालात हैं, क्योंकि खबर एक ऐसे मौके पर आई कि जिसकी तायीद बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से आई, कंफर्मेशन आई। इमरान खान की जहां तस्वीर, आवाज़ पाकिस्तान के मीडिया में नहीं चल सकती, पीटीवी पर इसकी तस्दीक हुई, खान का नाम आया। फिर अस्करी, नून लीग के जो सहाफ़ी हैं, हुकूमती सहाफ़ी हैं, उनके बयानिया, उनका इकरार करना। फिर अभी मोहम्मद मालिक साहब की तरफ से मदर ऑफ ऑल डील्स की बात, फिर वफाकी वजीर की अस्पताल में खान मुलाकात। ये सारे ऐसे मौके पर जहां 8 फरवरी की तहरीक इंसाफ की मुल्क की एहतजाज की तैयारियों में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से पूरे पाकिस्तान की कॉल है, बड़ा अहम मामला है। और तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा पावरफुल शो इसे समझा जा रहा है। 9 फरवरी के बाद आपको पता है मामलात बदलने की उम्मीद भी है। और ऐसे में इमरान खान को क्या अडयाला जेल से शिफ्ट करना, इन हालात में जहां गजा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की फौज अमन फोर्स में शमूलियत के लिए फ़लस्तीन जाना पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा और अहम मामला है। फिर वादी तीरा में मिलिट्री अड्डा, अमेरिका का बयान। ये जरा गौर से सुने, जो शंदाना ने अभी इंकशाफ किया, मैंने उस पर मजीद तहकीक की है, वो भी आप मेरे वीलॉग में भी देख सकते हैं। बगराम एयरबेस की जगह यहाँ अड्डा बना के मादनियात या नकल मकानी का क्या सिलसिला है। फिर लेकिन स्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बयानिया कि नकल मकानी नहीं है, 1.5 लाख लोग जहाँ से जा रहे हैं। ये मामलात बड़े अहम हो चुके हैं। क्या स्टैब्लिशमेंट इस मामले पर कामयाब हुई? जो अडयाला जेल के बाद धरना इंतहाई मुख्तसर लोगों की आमद के बाद खत्म हुआ, तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा नहीं पहुंचे। क्या ये साबित कर रहा था कि इमरान खान के साथ अब पार्टी मौजूद नहीं है, इनकी अवामी ताकत कमजोर है, या वो बयानिया के खान भी नवाज शरीफ जैसा है, वो उससे बाहर जाएगा, डाइवर्जन है, इन हालात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इमरान खान की असल हालात, उनकी बीमारी की तस्दीक अभी तक खानदान के अहले खाना की मुलाकात नहीं हुई। जिनके पास इमरान खान कैद हैं, उन्हीं के वो सारे जराए हैं। लेकिन असदुल्ला खान मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बहुत सारे सवाल करने हैं कि ऐसी खबरें जो पैदा हो रही हैं, मुतजाद हालात, इतलात भी हैं, आपको पता है, जो सच झूठ में परखना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इनसे बात करते हैं। असदुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सहाफती एतबार से तो आपने वाकई एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर जो है वो चलाई, उसमें जो है वो आपका क्रेडिट तो लाजमी जाता है। लेकिन अब जो हालात है पाकिस्तान में, आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग एतबार भी नहीं करते, एतमाद भी नहीं करते। पाकिस्तान में बैठ के ऐसी खबर जारी करना, फिर उसके बाद आपका दूसरा वीलॉग भी उसके बाद आया, तो क्या ये प्लांटेड खबर थी? आपके पास सोर्स थे या आपका एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है आप? ये क्या हुआ, क्या है मामला? देखें, अब इस पे कुछ भी कोई कहता रहे, मैं एक दफा कह चुका हूँ, बार बार सफाइयां देना अच्छी बात नहीं लगती। सभी साहब, बात यह है कि वो कहते हैं ना कि खतावार समझे कि दुनिया तुझे, बस इतनी ज्यादा सफाई न दे। तो हैरत की बात है अच्छा कि नहीं, अच्छा एक चीज असद भाई, ये आपकी सफाई, जी, हम तो आपकी सफाई वाला काम ही नहीं कर रहे। आपको तो हम हाँ जानते हैं, नहीं, हम आप आपको। सिर्फ आपकी बात नहीं है, जी मैं मुझसे ये जाहिर है हर कोई ये सवाल कर रहा है, और मैं हैरान हूं कि बजाय खबर पर तवज्जो देने के लोग जो हैं, और आपने भी इसीलिए सवाल किया ना कि ये मौजू बन गया हुआ है कि खबर कहाँ से आई, हालांकि ये मौजू होना ही नहीं चाहिए था। तो मैं एक दफा, जब हमारे दोस्त मंसूर अली खान साहब ने ये इशारा दिया था कि ये डीजीआई एसपीआर ने खबर दी होगी, या उन्होंने कहा था कि डीजीआई एसपीआर से मुलाकात हुई है और वहां से हो सकता है खबर आई हो, तो उन्होंने इसको एक एंगल देने की कोशिश की। तो मैंने उस वक्त एक दफा वजाहत कर दी थी, और मैंने कहा था कि जी मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि मुझे ये खबर कहीं से भी, इन हलकों से, जिन हलकों की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसमें से किसी हलके से भी फीड नहीं की गई। और नहीं, अच्छा मैं यहाँ इसको ना, एंगल, मैं असल में इतने, थोड़ा सा, जी जी, माजरत से थोड़ा सा एंगल ये समझे कि खबर दुरुस्त है, आपकी खबर की तस्दीक या खबर के सोर्स पे आपके कोई नहीं हम जा। हम इस वक्त ये पॉइंट ये करें कि एस्टेब्लिशमेंट ने इसे जाने दिया, वरना आपको पता है आम हालात में तो अगर आप करें आपको खान के क्या बारे लगता में। है कि मैं ऑन एयर आके ये बताऊं कि मुझे कहाँ कहाँ से फोन आए, कहाँ कहाँ से दबाव आया, या मुझे किस किस्म की का प्रेशर? क्या कोई सहाफी अगर दबाव आएगा तो वो आके आपके ख्याल नहीं में बताएं, टीवी पे आके बताएगा नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं कि बताएंगे। जी देखें मुझे फोन आ गया है, देखें जी मुझे दबाव का सामना करना पड़ रहा है, देखें जी मुझे बड़ा प्रेशर है? जब पिछली बिल्कुल। मरतबा मैं ऑफ एयर हुआ था, तो हाँ। ऑफ एयर होने से पहले, आपके ख्याल में 6 महीने के लिए मैं ऑफ एयर हुआ था,
تو آفر ہونے سے پہلے مجھے وارننگز نہیں آ رہی ہوں گی؟ کیا میں نے کسی کو آگے بتایا تھا کہ مجھے وارننگز آ رہی ہیں، مجھے بڑا دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ یا ایون آفر ہونے کے بعد بھی میں نے کسی کا نام لیا تھا کہ مجھے کس نے آفر کرا دیا ہے؟ تو دیکھیں جرنلسٹ یہ باتیں نہیں کرتا، یہ جرنلسٹ کے کرنے کی باتیں نہیں ہوتی. یعنی کون لوگ ہیں جو یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں آگے بتاؤں کہ بھائی اس میں اندر کیا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملات ہیں. تو اب اس پہ اول تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. سوال بس یہ ہے کہ خبر آئی، خبر دی گئی، خبر درست ثابت ہو گئی. اور اگر آپ دیکھیں نا، اگر یہ مجھے فیڈ کی گئی ہوتی مثال کے طور پہ، تو آپ دیکھیے کہ میں نے خبر کا دوسرا حصہ بڑے محتاط انداز میں دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میرا سورس مصر ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان کو لایا گیا ہے، لیکن میں ابھی اس کو غیر مصدقہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈبل چیک کرنا ہے. بالکل نہیں، آپ کی جو جرنلسٹ ایتھکس، وہ ایسی بات کرتا ہے. جی، جرنلسٹ ایتھکس اور ڈیوٹی تو آپ نے بالکل صحیح کی ہے، اور آپ ظاہر کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، کوئی ان کے صحافی نہیں ہے، وہ پتہ ہے سب کو، اور دباؤ بھی آپ نے برداشت کی، یہ بھی آپ کی بات درست ہے. اچھا ہے تھوڑا سا لوگوں کو اور میں آپ کو آئیڈیا. ایک اور بات بتاتا ہوں ویسے کہ یہ بات انیشیٹ بیسیکلی علیمہ خان صاحبہ سے ہوئی تھی نا. انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا، اور میں ان کو غلط اس لیے نہیں کہتا کہ پہلے بھی اس طرح کی کئی خبریں آ چکی تھیں اور وہ غلط ثابت ہوئی، تو اس لیے انہوں نے اس کو اسی کیٹیگری میں رکھا. لیکن علیمہ خان صاحبہ سے اب پوچھیے کہ ابھی ان کی یہی رائے ہے کہ خبر فیڈ کی گئی ہے، تو اگر ان کی رائے اب تبدیل ہو چکی ہے تو پھر میرا خیال ہے بات ختم ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اس خبر کے بعد جو خبر، یہ تو آپ کو پتا جو ہوا معاملہ عمران خان کے بارے میں کہ وہ پمز گئے، سارا کچھ ہوا تو پبلک میں آ چکا ہے. آپ کو لیکن حیرانگی نہیں ہوئی کہ اس طرح اچانک جو وہ لوگ جو عمران خان کا نام آپ کو یاد ہو کہتے ہیں جی حافظ جی تن کے رکھو، اور مطلب ایسے ایسے ڈائلاگ روزانہ صبح دوپہر شام دھمکیاں دینے والے، اچانک انہوں نے اپنے سارے اینگل بدل دیے، اور ایسے لگا جیسے نواز شریف صاحب کی جب جیل میں تھی تو وہاں ایک ماحول بنایا جا رہا تھا، اسی ماحول میں اسی طرح کا ایک نظر آ رہی تھی. کاسی آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے اب اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا، 6-8 مہینے سے چل رہا تھا، اور اب آ کے ایک ایسا موقع آ گیا کہ یہ بہت سنجیدہ ہو گیا. اب آپ جیل انتظامیہ ہیں یا میں ہوں، کیا ہم یہ الزام اپنے اوپر لے لیں گے کہ عمران خان کی آنکھ کے معاملے کو ادھورا چھوڑ دیا جائے اور 2-4-6 مہینے کے بعد ان کی خدا نخواستہ بینائی ختم ہو جائے؟ تو کیا کوئی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کہ عمران خان کی بینائی ختم ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جب بھی باہر نکلیں اور وہ کہیں، یا جب بھی ان سے ملاقات ہو، کبھی تو ہونی ہے نا، وہ کہیں مجھے اب نظر نہیں آتا؟ تو کیا کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لے سکتا تھا؟ جیل انتظامیہ، جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ، طاقتور لوگ، یا ہاسپٹل کا ڈاکٹر. میری خبر کا تو یہ حصہ تھا نا کہ ہاسپٹل کے ڈاکٹر عارف نے، میں نے تو نام لے کر کہا کہ انہوں نے جیل میں انکار کر دیا ہے کہ میں جیل میں ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. بھائی میرے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آنکھ کا نقصان ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اور پھر ان کو وہاں پر تو پھر آپشن ہی کیا بچا تھا؟ دیکھیں اس خبر پہ یقین کرنا واقعی بڑا مشکل تھا. میں میرے لیے اپنے بھی، جب یہ میرے پاس آیا اور میں اس کو کئی گھنٹے تک ری چیک کرتا رہا، اور پھر میں نے جب یہ خبر دے دی تو میرے اپنے قریب ترین دوستوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو پمز لایا گیا ہو. اور میں بھی جو ہے وہ ایک دفعہ ہل جاتا تھا کہ یار کوئی بندہ میری بات پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو واقعی غلطی خبر نہ ہو گئی ہو. تو لیکن میں اپنے جب سورس کے ساتھ رابطہ کرتا تھا تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ نہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے اور دیکھنے والوں سے بھی کہ جیل انتظامیہ کے پاس پمز لانے کے سوا آپشن کیا بچا تھا؟ ایک ہی آپشن بچا تھا، یا تو پھر اسی نوعیت کا ایک بڑا آپریشن تھیٹر اڈیالہ میں کریٹ کیا جاتا، اسی نوعیت کا، اسی لیول کا، اور وہ ساری مشینری جو پمز میں موجود ہے جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ اڈیالہ جیل کے ہاسپٹل میں مہیا کی جاتی، پھر عمران خان کو نہ لایا جاتا. ادروائز یہ آپشن ہی نہیں بچا تھا. کوئی عمران خان کو خوشی سے نہیں لایا، مجبوری سے لایا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، بینائی مستقل جا سکتی ہے، اس لیے لے کر آئے ہیں عمران خان کو. کسی نے ہمدردی نہیں کی عمران خان کے ساتھ، مجبوری میں کیا گیا ہے. لیکن عمران خان یہ اسی طرح کان میں بھی بڑا شدید مسئلہ ہے، ان کے دانت میں بھی مسئلہ ہے، ان کی ٹانگ میں بھی ہے، اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس طرح کے مسائل واقعی ان کے ساتھ جو لگے ہوئے جن جیل میں انہیں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کل تحریک انصاف نے اس پہ احتجاج کیے، اس خبر میں لوگوں کو دیکھیں پروگرام کرنا اور یہ حقائق لوگوں کے سامنے آپ کے ذریعے پہنچانے کا مقصد بھی ہے کہ یہ لگ رہا ہے اس طرح، اور ماضی میں آپ جانتے ہیں کہ صحافیوں کو باقاعدہ طور پر ایسی خبریں جو درست ہوتی ہیں بتائی جاتی ہیں موقع کے حساب سے، حالات کے حساب سے. ابھی جو تحریک انصاف کا احتجاج اڈیالہ جیل کے باہر آپ کو نظر آیا، بڑا ہی مختصر دھرنا، اس کے بعد جس طرح ان کی وہ نظر آ رہی تھی باڈی لینگویج و باتیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اسی طرف معاملات ہیں کہ
ان کی عوامی طاقت عوام کے سامنے رکھتی جائے کہ دیکھیں اتنے بڑے معاملے پر اتنے تھوڑے سے لوگ نکلے ہیں, کل کو ہم نے خدا نخواستہ کو بڑا کام کر دیا تو یہی حالات ہوں گے. ہاں, اس سے حکومت کو اور انتظامیہ کو یہ کانفیڈنس تو آ رہا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہوا. دیکھیں نا کیا ہوا ہے, عمران خان کو فیملی کو بتائے بغیر لے جایا گیا ہے, انجیکشن دیا گیا ہے, ٹریٹمنٹ ہوا ہے, واپس لے آئے ہیں. کیا فرق پڑا ہے؟ پورے پاکستان میں کہیں لوگ نہیں نکلے. خود اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ 70-80 لوگ, 100 لوگ, 150 لوگ, کسی وقت میں 200 لوگ موجود تھے, اس سے زیادہ نہیں تھے. میں رات خود اڈیالہ گیا ہوا تھا 2-2:30 بجے, جب دھرنا ختم کر کے چیف منسٹر نے وہاں سے جانے کا اعلان کیا, میں وہیں موجود تھا. اور واقعی لوگ نہیں تھے, لوگ نہیں نکلے. تو اس سے گورنمنٹ کو اور انتظامیہ کو اور مقتدرہ کو بڑا ایک حوصلہ تو ملا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی اتنی بات بھی نہیں ہے, کوئی اتنا بھی سپورٹ نہیں ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی, کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی آگ نہیں لگ جانے والی, کوئی ہنگامہ نہیں برپا ہو جانے والا, سب چیزیں کنٹرول میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے, لوگ گھروں میں کیا طوفان اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں, لیکن وہ طوفان دل میں لیے گھروں میں بیٹھے ہیں نا, باہر تو نہیں نکلے. اچھا, اب وہاں پر یہ ہے کہ پھر بھی پی ٹی آئی محنت کر کے کوئی 2-4 ہزار بندے تو اکٹھے کر ہی سکتی تھی, جو کہ پہلے ہوتے بھی رہے ہیں. پچھلے دنوں میں اڈیالہ کے باہر کوئی 2,000-3,000 بندہ, اس سے ایک فیل تو آئی جاتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں. لیکن اتنے لوگ بھی نہیں آئے, تو پاکستان تحریک انصاف نے محنت بھی نہیں کی, نکالا بھی نہیں ہے. بکھری ہوئی پارٹی ہے, اختلافات بہت زیادہ ہیں, ایک چیز پر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پاتا, لڑائیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں پبلک میں آتی ہیں, کے پی کو بند کرنے پر بحث ہوتی ہے, فیصلہ ہوتا ہے, پھر ایک ٹویٹ آ جاتی ہے, پھر اس ٹویٹ پر ایک اور خاتون ٹویٹ کرتی ہیں سینیٹر, وہ کہتی ہیں جی یہ ڈنڈی ماری ہے شیخ وقاص نے. شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈنڈی نہیں ماری, مجھے تو بیسٹر گور نے یا چیئرمین نے میرے جو ہے انہوں نے ہدایت دی تھی, میں نے اس کے مطابق کیا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے خیالات پارٹی کے اندر موجود ہیں, بے چینی بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن عمران خان کی اسٹرینتھ ان کی پارٹی نہیں ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے. عمران خان کی طاقت ان کی پارٹی نہیں ہے, عمران خان کی طاقت ان کے لوگ ہیں, عوام ہے, سپورٹ بیس ہے جو پبلک کے اندر موجود ہے. عمران خان اسی کے اوپر موجود ہے. مگر میں ایک اور بھی اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کا طاقتور نہ ہونا, پارٹی کا زیادہ اسٹرانگ نہ ہونا عمران خان کے فائدے میں ہے. کیونکہ دیکھیں جب پارٹی طاقتور ہوتی ہے تو اس میں سے کسی ایک شخص کو مائنس کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے, بہت آسان. اب آپ اگر دیکھیں نا, ایک واٹس ایپ کا گروپ ایڈمن ہوتا ہے نا, اگر آپ اگر ایڈمن اس گروپ کو لیو کر جائے نا تو وہ گروپ خود بخود تحلیل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر یہاں پر عمران خان کو نکالا جائے تو پارٹی خود بخود تحلیل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور اگر پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ عمران خان کے نکالنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑتا ہو, تو شاید عمران خان کے لیے یہ فیوریبل کنڈیشن نہ ہو. تو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے, دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ باوجود پاکستان تحریک انصاف کی تمام کمزوریوں کے, بہرحال عمران خان کی سب سے اسٹرانگ بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں ہلچل پیدا ہوئی اس بات سے کہ عمران خان کو پمز لے جایا گیا ہے. آپ اس کو دیکھیں تو ایک معمولی بات ہے, انسان ہے, آنکھ کی بیماری ہو سکتی ہے, اسپتال لے جایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ایکسٹراڈنری نیوز بنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص عام نہیں ہے, وہ عام آدمی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے بہرحال وہ میٹر کرتا ہوا شخص ہے, اس کی ایک امپورٹنس ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. وہ آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا پولیٹیشین ہے, وہ آج بھی پاکستان کی سیاست کے لیے سب سے ریلیونٹ شخص ہے. آج بھی پاکستان کی ترقی کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے. اچھا, یہیں پہ رکتے ہوئے اسی میں ایڈ کریں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی, عمران خان کو بیمار کیا جا رہا ہے, جیسے وہ بیمار الحمدللہ نہیں ہے لیکن انہیں کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں کہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح نواز شریف جب آپ کو پتا ہے جیل میں تھے تو ہم ہی لوگ کہتے تھے یار یہ ان کی مطلب جو ملک نہیں چل رہا, تو ابھی آپ نے بھی جیسے بات کی اور سارا پاکستان بھی جانتا ہے کہ عمران خان کے بغیر ملک واقعی نہیں چل رہا, معیشت سمیت ہر شعبے کے حالات آپ کے سامنے. کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو بیمار کر کے اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنا ہے اور راستہ نہیں, وہ مان بھی نہیں رہے؟ نہیں دیکھیں, میں نہیں اس نقطہ نظر سے اتفاق کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بیمار نہیں ہے, آنکھ کا مسئلہ ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی جان لیوا مسائل ہیں ان کے ساتھ جس کی بنیاد پر ایک ماحول بنایا جائے. دیکھیں جب پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے نا تو اس وقت بتایا گیا تھا کہ ان کو کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا, اور اگر کچھ ہو گیا تو یہ اس کا وزن جو ہے وہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے عمران خان کو یہی کہا گیا تھا نا کہ عمران خان صاحب انہیں نکالیں, ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. بعد میں عمران خان کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ پرینک ہوا ہے, لیکن عمران خان کے بارے میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہو رہا کہیں. خود عطا دارا صاحب نے کیا کہا ہے, دیکھیں نا, آپ باقیوں کی بات چھوڑ دیں, عطا دارا صاحب نے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہے. آپ کو اور کس کی صنعت چاہیے ان کے لیے؟
لیکن عطا اگر تارڑ یہ کی بات اگر ماحول ماننا یہ تو ایسے ہی ہے کہ نہیں عطا آپ دیکھیں تارڑ نا، کی اگر بات نہیں میں یہ آپ نہیں، بیانیے کے عطا حساب صاحب سے کو چھوڑ ٹھیک ہے. دیجئے، ہاں یہ بیانیہ بنانے والے ہیں نا، آپ میں ہاں اس فلسفے کی بات کر رہا ہوں نا، کہ دیکھیں جی ایک بیانیہ بنایا جائے گا کہ عمران خان بیمار ہیں اور اس بیانیے کی بنیاد پر ان کو باہر نکال دیا جائے گا، تو پھر عطا صاحب کو یہ بیانیہ بنانا چاہیے نا، ہوں، پھر اس بیانیے کا عطا صاحب کو تو حصہ ہونا چاہیے نا، پھر تو بالکل. عطا صاحب کو کہنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ عمران خان بیمار ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو بہتر ہو جائیں. ایک ہفتے بعد کہیں گے جی ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن ان کی صحت خراب ہے، پھر ایک ہفتے بعد کہیں گے نہیں جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، ان کو بنی گالا شفٹ کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح ٹریک چلے گا نا. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں لیکن بالکل اس ٹھیک میں ہے، اس میں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میری بھی یہ ہوں، خبر تھی نا کہ وہ بالکل ٹھیک ہاں ہے، جی. آنکھ کا مسئلہ جینونلی ہوا ہے ان کو اور وہ ٹریٹیبل ہے. اگر ان کا علاج ہو جاتا ہے 2-3 مہینے کے بعد تو وہ بالکل فٹ ہے، ادروائز جی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں کان کا ان کا ایک پرابلم ہے، وہ جو سیٹیاں بجنے کا ایک ساؤنڈ ایک پروڈیوس ہوتا ہے، وہ ایک پرابلم ان کا ہے. آنکھ شاید وہ آنکھ سے ہی ملا ہوا ہو، دونوں آنکھ اور ناک اور آنکھ کان اور ہاں گلا. ناک جو ہے وہ آپس میں ان کا ایک ربط ہوتا ہے. تو لیکن ادروائز جسمانی طور پر وہ فٹ ہے، نا بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ جسمانی طور پر بالکل فٹ ہے. ان کے ٹیسٹ ویسٹ ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، سارے بلڈ ٹیسٹ وہ ٹھیک تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس بنیاد پر یہ بیماری کو بہانہ بنا کے سب کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں عمران خان کی ملاقات نہ کروانے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک تو کیا 8 فروری کی کال ہو سکتی ہے، دوسرا یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہے جس میں غزہ میں امن فوج ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی ڈائیورژن ہے وہاں، جو امن فوج کے نام پہ پاکستان کی فوج کے جانے کا معاملہ ہے، اور پھر وادی تیرا کے آپریشنز بھی ہیں، معیشت بھی ہے، بہت ساری چیزیں. تو عمران خان کی ملاقات بند کروانے کی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ میرے خیال میں ایک ہی وجہ ہے بڑی، وہ جو ڈاکٹر عظما نے پچھلی دفعہ ملاقات کرنے کے بعد باہر آ کر جو الفاظ استعمال کیے تھے، جی میرے خیال میں وہی ایک وجہ ہے. باقی ٹھیک ہے چیزیں جزیات ہیں، باقی سب امپورٹنٹ ہوں گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان سب سے امپورٹنٹ وہ بات ہے جو ڈاکٹر عثمان نے کی تھی. اگر وہ نہ کی ہوتی تو شاید ان تمام مسائل عالمی حالات کے باوجود بھی عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی. لیکن وہ تو اتنا زیادہ وہ ذاتی طور پہ مطلب لے لیا گیا ہے، عام طور پہ تو اس طرح کے بیانات عمران خان نے بارہا دیے ہیں، اس دفعہ کیوں اتنا برا لگا؟ زیادہ میرا خیال ہے شدت کے ساتھ کہا، زیادہ زور کے ساتھ انہوں نے کہا، زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، دوہرا کر کہہ دیا، اور جس انداز میں اس کو دہرایا گیا باہر آ کے اس کو بڑا ناپسندیدہ سمجھا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ریاکشن میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوری پریس کانفرنس بھی ہوئی جی جی بالکل. اسی نقطے پر، اسی موضوع پر، اور کوئی دوسرا اس کا موضوع نہیں تھا. تو اس سے آپ اندازہ تو کریں نا کہ مائنڈ کیا گیا. ہاں جی. اور میرا یہ خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر اب آپ کو رائے دوں گا کہ اس طرح کے الفاظ، دیکھیں جیل میں بیٹھا ہوا شخص، اس کی ذہنی کیفیات ہوتی ہیں، وہ عین ممکن ہے تنہائی میں اونچی آواز میں غصے میں کبھی گالیاں بھی دیتا ہو. میں اگر ہوں گا تو شاید میں کروں ایسا. مجھے یہاں باہر ہاں رہتے بھی بعض دفعہ کسی پہ غصہ آ جاتا ہے اور میں کسی کو فون کر کے گالیاں بھی دے دیتا ہوں یا غصہ بھی کر لیتا ہوں، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں. انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں نا، انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی حکمت کا تھوڑا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی گفتگو کا جو کرکس ہے وہ پہنچانا چاہیے باہر، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو چونکہ انہوں نے کہا ہے میری تو ذمہ داری ہے، میں نے تو کہنا ہی کہنا ہے باہر آ کر، میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، چاہے اس سے آگ لگے، چاہے اس سے نقصان ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو میرا خیال ہے کہ باہر پیغام لانے والوں کو بھی حکمت کے ساتھ پیغام کو باہر ڈلیور کرنا چاہیے. ہاں جی. ہونا تو شاید وہ فلٹر لگانے والا معاملہ اصل میں اتنا عام طور پہ تو ہوتا ہے اس طرح کے لوگ. اب میں آپ کو کچھ کہوں تو آپ میرے الفاظ جو آگے جا کے اس طرح نہیں بتائیں گے جس طرح میں کہوں گا، یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن چونکہ عمران خان کے نہیں نہیں، بیانات لیکن اس میں نازل آپ یہ دیکھیں نا کہ امپورٹنٹ کیا ہے. دیکھیں عمران خان کا پیغام باہر کیا امپورٹنٹ آنا ہے. ان کا پیغام یہ ہے کہ پولیٹیکل موومنٹ ہونی چاہیے، یا اسٹریٹ موومنٹ آپ کریں، یا بڑے احتجاج کی تیاری کریں، یا پارٹی کے لیے لاہے عمل. جیسے انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا تھا کہ علی گنڈا پور کو اٹھاؤ، سہیل آفریدی کو لاؤ، اور اس کا امپیکٹ بھی ہم نے دیکھا ہے، گراؤنڈ کے اوپر بھی دیکھا ہے. اس طرح کے فیصلے باہر آنے چاہیے نا عمران خان کے. اب نہیں آ رہے تو دیکھیں نا، پارٹی ایسے ایک عضو معطل بن کے بیٹھی ہوئی ہے پارٹی میں، بھائی کئی لوگ فیصلے ہی نہیں کر پا رہے ہیں. تو زیادہ امپورٹنٹ چیزیں عمران خان کے اس نوعیت کے میسیجز ہیں نا، وہ باہر لے کر آئیں جس سے پارٹی چلے آگے، چیزیں معاملات چلیں، وہ ہونا چاہیے. نہ کہ آپ کہیں کہ بس جی خان صاحب نے جو کہا ہے میں نے تو وہ بتانا ہی بتانا ہے، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. عمران خان کی ظاہر ہے ایک پریشانی کی کیفیت بھی ان کی ہوگی، موڈ اچھا بھی ہوگا، مورال ان کا ٹھیک بھی ہوتا ہوگا. ایک ایسا وقت بھی آتا ہوگا کہ جس میں بہرحال وہ جیل ہے، بہرحال وہ قید تنہائی ہے، بہرحال اس میں ایک ایسا فیز بھی انسان کے اوپر ذہنی طور پر آتا ہے جہاں پر وہ دباؤ محسوس کرتا ہوگا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے، کوئی شاید ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ خاص طور پر مجھ سے اختلاف کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں جی پھٹے چک دیو. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے باہر بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تن کے رکھو، کھچ کے رکھو، کام چک کے رکھو. لیکن بہرحال یہ فارمولا بھی تو نہیں چل پا رہا نا.
آپ دیکھیں کہ بہرحال بات چیت سے معاملہ حل ہونا ہے، کیونکہ وہ جو گراؤنڈ پہ انقلاب آنا ہوتا ہے وہ ابھی تک تو نہیں آ رہا. یا تو پھر آپ دیکھیں نا 5 لاکھ لوگ باہر نکل آئیں، بیٹھ جائیں، گولیاں چلیں، 200 لوگ مر جائیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن انقلاب پھر 200 ایسے نہیں آتے ہوگا. ہوتے ہیں. ہاں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کوئی ایک قیمتی جان بھی جائے. تو یا تو پھر یہ کوئی اس طرح خدا نہ خواستہ کی صورتحال ہو، ادروائز تو پھر بات چیت کرنا پڑے گی، معاملات کو حکمت کے ساتھ طے کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ڈیل کر کے باہر آئیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں. یا ابھی آپ عمران خان تو حامی ہیں خود اس بات کے کہ بھائی مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن طاقتور حلقوں سے کریں گے، مقتدرہ سے کریں گے، ہے نا حامی عمران خان صاحب اس کے، کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. تو جی. عمران خان اگر طاقتور حلقوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا نا کہ گالی بھی دیں اور بات چیت بھی ایک ساتھ کریں. تو نہیں میرا دونوں وہ باتیں عمران ساتھ خان ساتھ نے چلیں. آپ کی جو پوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے، آپ جس طرح جہاد کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو صحافی ہیں، میرے خیال میں وہ تو صحافت کم ہے، جہاد ہے جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں. اس لیے آپ کو ہر قسم کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیے ہوئے. عمران خان کے جو آپ کو پتہ ہے بیانات ہیں وہ تناظر میں آتے ہیں، اور اس تناظر میں آتے ہیں جس میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کی عمران خان نے وجوہات بتائی. ظاہر ہے اس کے الفاظ کا چناؤ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس میں بڑی اہم بات آپ نے کی جو گفتگو اور مذاکرات کی. ابھی محمد اچھا، مالک ایک صاحب نے بھی. بات میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں نا تو کچھ جی لوگ جی یہ جی تاثر دیتے ہیں کہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے بیچارے مجبور ہیں. ابھی ہمارے ایک صاحب ہوتے ہیں عادل راجہ صاحب، میں نے تو خیر ویسے کبھی ان صاحب کو سنجیدہ نہیں لیا اور نہ کبھی انہیں سنا ہے، لیکن آج مجھے کسی نے ان کا لنک بھیجا کہ آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی فرمائی ہے صاحب نے. تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں جانتا ہوں کہ ان کو، میں ہنس رہا تھا، میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ جو صاحب ہیں عادل راجہ صاحب یہ رہے ہیں فورسز میں، شاید ان کے کچھ واقعی لنکس ہوں گے، واقعی یہ خبریں دیتے ہوں گے. آج جو میں نے ان کی چھوڑا چھاڑی سنی تو مجھے بڑی ہنسی آئی. تو مجھے اندازہ آیا کہ اس بیچارے کی تو حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو وہاں بیٹھ کے ایسے یقین سے ایک چیز کہہ رہا ہے. مجھے ہنسی آئی. اس نے مثلا اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ مجھے یہ خبر جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نے دی ہے. اس بیچارے کو مطلب یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ کیا حقیقت ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی اوقات حیثیت کیا ہے ان کی خبروں کی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی کہ جی یہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ پاکستان میں رہ کے اس طرح کے ان کو جو کہے گا کرنا پڑے گا. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، گھٹیا بات کرتے ہوئے. اور یعنی آپ کسی کی فیملی کو انوالو کر رہے ہیں جبکہ آپ کو پتا کدو کا بھی نہیں ہے. اتنے آپ جاہل ہیں، آپ کو اتنے اسٹوپڈ ہیں کہ آپ کو پتا کدو کا بھی نہیں ہے، کسی ایک چیز کا پتا نہیں ہے، اور آپ کسی کی فیملی کو انوالو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی غلط. بیٹیوں بچوں کی وجہ سے مجبوری میں کسی کی بات مان کے یہ خبر دی ہے. شرم آنی چاہیے ایسے جاہلوں نہیں کو. یہ بات آپ. لیکن اچھا اس میں اسد بھائی ایک بات یہ تو آپ مانیں گے کہ یہ پاکستان میں ہوا تو ہے نا. اب ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی ڈاکٹر شیریں مزاری کی بیٹی ڈاکٹر ایمان مزاری سوری جو وکیل ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، اور جس طرح پھر انہوں نے خود شیریں مزاری نے بیان کیا تھا کہ انہیں کیا دھمکی دی گئی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں علی زیدی ہیں، ان کی بیٹی تھی ابرار ہاں الحق تو کی ہوتا ہوگا نا. تو بیٹی. یہ انصاف کو یہ کس نے کہا ہے کہ وہ اتنے وثوق سے میرے بارے میں کہیں کہ میرے ساتھ یہ ہاں ہوا نہیں، آپ ہے. کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. صحیح ہاں بات. مطلب آپ کو کسی نے خبر دی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. جب ہاں یہ تو ہوا ہی کریڈیبل نہیں بات. ہے، جو ہوتا ہوگا تو میں خود بتا دوں گا یا نہیں بتاؤں گا یا کوئی چلے بتا دے گا. جب بالکل اگر ہوا ہوگا تو بتائیں گے نا، جب ہوا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کس نے اصل میں اختیار دیا کہ آپ اتنے وثوق کے ساتھ ایک نیریٹو بنائیں، اپنے جاہل فالوورز کو بتائیں اور خود اپنی جہالت کا مظاہرہ کریں. بالکل. یہ بتائیے ڈیل کے بارے میں جو بات تھی، یہ محمد مالک صاحب نے بھی خبر دی، مدر آف آل ڈیلز بھی سے کہہ رہے تھے کہ وہ پورا ایک پیکج ہے جی. الیکشن سے پہلے ایک سال پہلے الیکشن، اور تحریک انصاف واپس آ جائے پارلیمنٹ میں. وہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو عمران خان مائنس کرنے والی بات. تو یہ تو ڈیل اسی طرح کی لگ رہی ہے، یا خان کے پاس یہ اس طرح کی ڈیل لے کے آپ کے خیال میں یہ تیار ہے کہ ہم کوئی ایسی پیشکش کریں؟ دیکھیں عمران خان مالک صاحب نے نا ایک لفظ استعمال کیا کہ فائنل ڈیل. ٹھیک ہے، جی فائنل ڈیل کا مطلب ہے کہ ایک آخری مرتبہ انہیں کہا گیا ہے. اس کا جی مطلب ہے کہ پہلے بھی کہا گیا ہے. ہاں دیکھیں جی یہ بات نئی نہیں ہے عمران خان کے لیے. عمران خان کو یہ کہنا کہ باہر آ جاؤ لیکن خاموش ہو کے بیٹھنا، انتظار کرنا ہے الیکشن کا، جی جی اور الیکشن سے پہلے سڑکوں پر آ کر حکومت گرانے کی کوشش نہیں کرنی. بالکل. تو یہ بات تو نئی نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہاں یہ ہوتا تو رہا ہے. باجوہ صاحب بھی چل رہی ہے. یہ تو ایک زمانے سے یہ ڈیل عمران خان کے لیے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے ہاں اور جی عمران خان وہ ڈیل نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو مالک صاحب کی خبر یہ ہے اور بالکل صحیح لگتا ہے کہ صحیح ہوگی کہ درست ہے. میں نے بھی ایک، جو ویریفیکیشن کی ہے ہاں وہ کہ بھائی سینئر لوگ جو ان کے جو آپ کو پتا ہے جو ہم، سینئر ترین لوگ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات درست ہے. تو خبر جی تو تو واقعی ایک واضح مرتبہ بڑی پھر بات. کہا گیا ہوگا کہ بھائی خان صاحب آپ نے کب تک اب یہ اس طرح چلیں گے معاملہ. دیکھیں نا کیا کہا گیا ہوگا خان صاحب کو کہ خان صاحب 3 سال آپ نے گزار لیے کچھ نہیں ہوا، 3 سال اور گزار لیں گے کچھ نہیں ہوگا، الیکشن اپنے وقت پہ ہی ہونا ہے. تو چلیں آپ آ جائیں، آرام کریں، اور 1 سال پہلے الیکشن ہو جائیں گے. تو یہ اگر کہا گیا ہے
تو عمران خان صاحب کو ایک اچھی مطلب ایک ایسی چیز دی گئی ہوگی کہ جس میں لگتا ہوگا انہیں دینے والوں کو کہ ہاں عمران خان اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا 3 سال گزر گئے ہیں, 3 سال 2 سال گزر گئے ہیں, 2 سال اور گزر جائیں گے, 4 سال اور گزر جائیں گے. تو یہ بات تو پہلے دن سے ہو رہی ہے کہ جو ہو گیا اسے ایکسیپٹ کر لیں, الیکشن کو ایکسیپٹ کر لیں. عمران خان اس کو تیار نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ان کا ایک سیاسی طور پہ نظریہ ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, اس کے نتائج صحیح مرتب ہوں یا غلط ہوں یہ وقت بتائے گا. بعض دفعہ آپ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں, اس کے نتائج اچھے مرتب ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ اپنے نظریے پہ قائم رہتے ہیں, نتائج اچھے نہیں نکلتے, لیکن آپ اس بات پہ مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں میرا نظریہ ٹھیک تھا. نتائج نہیں نکلے وہ الگ بات ہے. جیسے عمران خان کانفیڈنٹ ہے کہ میں نے 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ٹھیک کیا تھا, نتائج غلط نکلے الگ بات ہے. آئین و قانون پہ عمل درآمد ہوتا تو یہ صحیح فیصلہ تھا, لیکن آئین و قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا, نتائج غلط نکل آئے, تو یہ فیصلہ غلط نہیں تھا, فیصلہ ٹھیک تھا, نتائج غلط نکلے. تو یہ تو بالکل وقت بتائے گا کہ کیا ہوا. مستقبل کا تو واقعی دیکھیں کسی کو نہیں پتا نا. اپنی خواہشات پہ اگر اللہ کرے ایسے ہی فیصلے ہوں تو ہم سب لوگ وہی کام کریں جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیشہ. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے حالات تو آپ نے بتائے ہیں. موونگ فارورڈ یہ جو 8 فروری کی کال ہے, آپ کو لگتا ہے وہ گیم چینجنگ کو بہت بڑا معاملہ ہو سکتا ہے, یا ایک دن کا احتجاج ہوگا اس کے بعد پھر 9 تاریخ سے آگے پھر تحریک صاحب کو بتا دیں جی گے یہ لیں جی آپ کی ایسا ہی لگ رہا پرفارمنس. ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے. کچھ جگہوں پر ایکٹیویٹیز ہوں گی جو بظاہر ابھی تک لگ رہا ہے. کوئی بڑا انقلابی پلان مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسا انقلابی پلان کہ جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دے. ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ جیسے 5 اگست کو اور 14 اگست کو ہوا تھا کہ پاکستان بھر میں لوگ نکلے تھے 200 400 600 کی ٹولیوں میں, لیکن ہر گلی محلے میں نکلے تھے, ایک اچھا امپیکٹ کریٹ ہوا تھا, لیکن کوئی تبدیلی اس سے نہیں ہو گئی تھی سچویشن میں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ لوگ نکلیں گے, کہیں جھڑپ بھی ہو سکتی ہے, کہیں پر سڑک بھی بند کر دیں گے, کہیں ریلی بھی نکال لیں گے, کہیں پتنگیں اٹھا کے نکل آئیں گے, کہیں آسمان پر اس دن یہ بھی ایک کیمپین ڈیجیٹل میڈیا پہ چل رہی ہوگی, یہ دیکھو 804 والی پتنگ اڑا دی, یہ دیکھو اتنے تاوے کا گڈا اڑا دیا اور اس پہ اتنا بڑا 804 لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو جی فلاں جو ہے وہ عمران خان کی تصویروں والے آسمان بھر گیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہوں گی ساتھ ساتھ, اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ بھی ساتھ چل رہا ہوگا. این ممکن ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز کی, لیکن مجھے ابھی تک ایسی وائبز آ نہیں رہی کہ جس سے کوئی نتیجہ 8 تاریخ کی رات کو مرتب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ 9 تاریخ کو پھر ایک نئی جدوجہد کی کال دے دی جائے گی. یا تو کوئی ایسا پلان ہو, یعنی دیکھیے اصولی طور پر محمود اچکزئی صاحب کیا کہتے رہے ہیں. محمود صاحب کہتے تھے جب ان سے 3 مہینے پہلے نومبر میں مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ کوئی پلان دیں, اور 26 نومبر کے حوالے سے یا 24 نومبر کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں بچا کہ ہمیں ایسا پلان دیں کہ جو ناکام ہو جائے. اب ہمیں وقت کا انتظار کر کے پکا ہاتھ ڈالنا پڑے گا اور ایسا پلان دینا پڑے گا کہ پھر وہ ناکامی سے دوچار نہ ہو. اگر وہ ناکامی سے دوچار ہو گیا تو پھر 2-3 سال تک اور کچھ نہیں ہوگا, پھر 2 سال کے لیے اور ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے جیسے پہلے 1.5 سال گزر گیا ہے نومبر کے بعد. تو یہ وہ بات کہہ رہے تھے. اب یہ جو پلان دیا ہے, کیا یہ کوئی ایسا پلان ہے جو 24 نومبر سے بڑا پلان ہے, اور واقعی یہ ایسا پلان ہے کہ جو حتمی اور آخری پلان ہے, فائنل کال ہے یہ؟ تو مجھے اچھا, اس میں اگر تحریک ایسی انصاف بات پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہونے کی فیصلہ کرتی ہے, اسمبلیوں سے نکلنے کا, استعفے دینے کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس پورے نظام کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں, عمران خان کا ایسا حکم آ جاتا ہے فرض کریں, تو آپ کے خیال میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اسی کے ساتھ ایڈ کریں آخری سوال بھی, کہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے, آپ جانتے ہیں کہ 90% لوگ یا جتنے بھی آپ اپروکسیمیٹ لگا لیں عمران خان کے ساتھ لوگ شامل ہیں, بہت بڑی طاقت ہے, تحریک انصاف بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت, اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ ان کے پلان کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ کئی لوگ تو پارٹی کے اندر ایسے ہیں, بڑی تلخ حقیقت ہے یہ, کہ جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ بڑی موومنٹ ہو, اور وہ بدنیت نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہوگا, جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں اور لوگ بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم کوئی ایسی چیز کریں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی تو پھر دیکھیں نا, ہم اتنا تو کر نہیں سکتے, ہونا اس سے کچھ بھی نہیں ہے, الٹا اس سے ہم ناراض کر لیں گے, مذاکرات کا راستہ بھی ختم ہو جائے گا, کچھ ہم کر بھی نہیں پائیں گے, اور کوئی جو ہے وہ 2 سال کے لیے پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے احتجاج تو نہیں کرنا چاہیے, مذاکرات کے آپشن کو کی راہ ہموار کرنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے. بیرسٹر گوہر اور ان کے اس طرح کے کئی ہم خیال پارٹی کے اندر موجود ہیں, اور وہ چیزوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ مزاحمت سے ہٹ کر مفاہمت کی بات کرتے رہتے ہیں, اور وہ پالیسی سازی میں, اپنے ایکسپریشنز میں, اپنی بات چیت کے اظہار میں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی نہ ہو, اور جہاں پر مشاورتی عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ اپنی رائے اسی نوعیت کی دیتے ہیں. اور تبھی مشال یوسف زئی نے کہا نا
کہ دیکھیں جی جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی وہ ڈسکشن تو اعلامیہ میں نظر ہی نہیں آئی. وہ اس لیے نہیں آئی کہ بیرسٹر گوہر نے وہ اعلامیہ میں تبدیلی کروا دی کہ بھائی یہ نہیں کرنا, یہ نہیں جانا چاہیے, وہ نہیں جانا. دیکھیں نا شیخ وقاص نے ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا مجھے تو جو چیئرمین اور سیکرٹری نے کہا تھا میں نے وہ کر دیا, اب وہ جانے, چیئرمین جانے اور پارٹی جانے اور اعلامیہ جانے. تو اب اس طرح کی سوچ پارٹی کے اندر ایک دوسری رائے موجود ہے. میرا خیال ہے اس وجہ سے یکسوئی نہ ہونے کے باعث یا تمام لوگوں کا ایک پیج پر اکٹھا نہ ہونے کے باعث کوئی چیز نتیجہ خیز نہیں ہوتی. بالکل. اگر پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں آپ کے خیال میں, خان کا حکم آ جائے, اس سے فرق پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کہ دیکھیں نا, یہ کر کے 1.5 سال حکومت چلی تھی نا, پہلے پی ڈی ایم کی حکومت چلی تھی, پارلیمنٹ سے آپ نکل آئے تھے باہر, تو کیا ہوا تھا؟ پارلیمنٹ سے نکلنے کے بعد بھی حکومت چلتی رہی تھی 1.5 سال تک جو ہے انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا. تو مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ بس یہ اس نظام کو, اس سے تو فرق نہیں پڑتا پارلیمنٹ سے نکلنے. اب دیکھیں نا کمیٹیوں سے باہر آئے ہیں, اسے کیا فرق پڑا؟ کمیٹیوں سے باہر آنے سے کوئی پریشر کریٹ نہیں ہوا, کوئی فرق نہیں پڑا. 2-3 دن کی بات ہوتی ہے, پھر بات ہوا میں گم ہو جاتی ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ یا آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی چیز طے کر لیں, یا پھر دم ہے تو انقلاب برپا کر کے اپنے مقاصد حاصل کر لیں. درمیانی راستہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک کوئی چلنا نہیں. نہیں چاہیے. بالکل صحیح. چلیں, آپ کا یہ بڑا اوپینین تھا, آپ نے بڑی تفصیل سے بہت ساری چیزیں کی ہیں, بہت سارے لوگ اس سے ایگری ہوں گے, بہت سارے ڈس ایگری ہوں گے, لیکن نقطہ نظر ہمارا کام پہنچانا تھا. اسد اللہ بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار